मैं सऊदीया में एक स्टोर पर काम करता था तो एक अरबी औरत मुझे कहने लगी कि मेरे घर काम कर लो। मैंने उसे मना कर दिया और एक दिन मैं उसके घर सामान छोड़ने गया तो वो मेरे सामने फटे हुए कपड़ों में बैठी थी। मैं घर से बाहर निकलने लगा तो पुलिस पकड़ कर ले गई। साहब ने मुझे सुनाई तो मैं सजदे में गिर गया और जब सजदे से सर उठाया तो ऐसा मौजज़ा देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो अरबी औरत जैसे ही मेरे स्टोर में दाखिल हुई तो उसे देखकर मैंने अपना मुंह फेर लिया। दुकान में और भी सेल्समैन लड़के थे। मैं चाहता था कि वो किसी और के पास जाए, मेरी तरफ ना आए, क्योंकि उसके पीछे कुछ वजूहत थी, लेकिन हमेशा की तरह वो मुझे ढूंढती हुई मेरे सामने आ खड़ी हुई और मजबूरन मुझे खुश अखलाक़ी से नज़र झुकाकर सलाम करना पड़ा, क्योंकि यही मेरी नौकरी का तकाजा था। मैंने मुस्कुराकर उसे सलाम किया। उसने मेरा मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर कहने लगी कि अयाज़, आखिर आप मेरी ऑफ़र पर गौर क्यों नहीं करते? मैं आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी, रहने के लिए जगह भी दूंगी, आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैंने मुस्कुराकर माजरत की और कहा, मैं ऐसी नौकरी के लिए यहाँ नहीं आया और नौकरी बदलना नहीं चाहता। मैं अपनी नौकरी और काम से बिल्कुल मुतमिन हूँ। मैं किसी तरह से इसे टालना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। फिर ज़बरदस्ती उसने कुछ सामान निकलवाया और कहने लगी कि इसे मेरे घर में डिलीवरी बॉय जो है उनको छोड़ आए। इसलिए मैंने एक लड़के को बुलाया और वो सामान उसके हवाले कर दिया ताकि वो सामान औरत के साथ उसके घर पहुंचा दे। हमारे स्टोर का ये असूल था कि अगर कोई ग्राहक सामान को घर तक पहुंचाने का कहता तो हम अपने लड़कों को भेजा करते थे और इसकी कीमत अलग से वसूल की जाती थी। ये देखकर वो अरबी औरत के चेहरे का रंग उतर गया। उसके साथ मैं नहीं बल्कि कोई और लड़का जा रहा था। वो स्टोर से निकलते हुए भी बार बार पलट कर मेरी तरफ ही देख रही थी और मैं उसकी निगाहों की तपश को महसूस कर सकता था, मगर मैंने खुद को दूसरी तरफ मसरूफ़ रखा और जैसे ही मुझे काम हो, हालांकि इस वक्त स्टोर में ज़्यादा रश भी नहीं था और मैं फ्री भी था, मगर उस औरत से बात करना या उसके साथ जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उसकी वजह एक तो ये थी कि उसने ऑफ़र की थी, दूसरा उसका होलिया था जिसे देखकर मुझे बड़ी शर्म महसूस होती थी। कहने को वो औरत बुर्का पहनती थी, लेकिन उसका बुर्का कुछ इस अंदाज का सिला हुआ था कि उसका वजूद का हर हिस्सा वाज़ह महसूस होता था और उसके चेहरे पर भी बड़ा गहरा ही गैप लगा हुआ था। वो चलती फिरती एक आग थी और मैं खुद को इस आग से बचाना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने सुक्का सांस लिया, जबकि दूसरे सेल्स बॉय मुझे कहने लगे, ये तो बड़ा खुशकिस्मत है, यह अमीर औरत ना सिर्फ सामान के लिए तेरे पास आती है बल्कि तुझे नौकरी की बार बार ऑफ़र भी कर रही है। अगर वो हमें मिलती तो हम तो कभी इनकार ना करते। सारा दिन उस स्टोर में खड़े रहने से तो अच्छा है कि औरत के घर काम लिए कम से कम कुछ वक्त सुकून तो मिलेगा। यहाँ तो सारे ही पक्के ग्राहकों का रश लगा रहता है। मैंने मुस्कुराकर उसकी जानब देखा और कहा, स्टोर में काम करने की वजह से मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि यहाँ पर सब हाजी हजरात आते हैं। दरअसल हमारा स्टोर मक्का मुकरमा में ऐसी जगह पर था कि लोग लाजमी अपने प्यारों के लिए चीज़ें खरीदने इसी तरफ आया करते थे। इनमें से बहुत से पाकिस्तानी लोग भी थे जिनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी होती और उनकी खिदमत करके सुकून भी महसूस होता था। फिर मैं इसी नौकरी के लिए तो यहाँ आया था और मेरा वीज़ा वगैरह सब कुछ इसी स्टोर की तरफ से मुझे मिला था, इसलिए मैं इस मुलाजमत को छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे पैसों का लालच नहीं था। जितने पैसे मैं कमा रहा था वो हलाल के थे और मैं इस बात पर मुतमिन था। लेकिन इस अरबी औरत को ना जाने मुझ में ऐसी कौन सी खूबी नज़र आई थी कि वो एक ही बात के पीछे पड़ गई थी। उसके जाने के बाद मैं दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। नमाज का वक़्त हुआ तो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। यहाँ पर नमाज के वक़्त स्टोर को क्लोज़ कर दिया जाता था और सभी लोग नमाज के लिए दौड़ पड़ते थे। मैं भी नमाज का बड़ा पाबंद था। इतनी पाक जगह पर नौकरी करना, फिर हरम में नमाज पढ़ने का मौका मिलना, मैं अपनी खुशकिस्मती में ही समझता था। ये भी एक वजह थी कि इसी स्टोर पर नौकरी करना चाहता था और नौकरी बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सारा दिन ऐसे ही मसरूफ़ में गुजर जाता और रात के वक्त मैं अपने कमरे में पहुंचा तो थक कर बिस्तर पर लेट गया। बहुत ही मसरूफियत के दिन थे। जैसे जैसे हाजी हजरात के काफ़िले आ रहे थे वैसे वैसे स्टोर पर रश भी बढ़ने लगा था। मैंने फ़ोन उठाकर अपनी बीवी को फ़ोन मिलाया। वो मेरी ही मुंतज़िर थी। सलाम दुआ के बाद उसकी मोहब्बत भरी चंद बातों ने मेरे सारे दिन की थकन उतार दी। वो उम्मीद से थी माँ बनने वाली थी और मुझसे कह रही थी कि मैं उसके डिलीवरी के वक्त वापस आ जाऊँ। मैंने वादा कर लिया कि मैं छुट्टियाँ लेकर आ जाऊँगा। मुझे उम्मीद थी कि मैं छुट्टियाँ मांगूँगा तो मुझे मिल जाएंगी। उसके बाद मेरी अम्मा से भी बात हुई। वो भी कहने लगी कि बहुत याद आ रही है, कुछ दिन के लिए आ जा। मैंने वादा कर लिया कि बस
اپنے بچے کی پیدائش کے وقت میں پاکستان میں موجود ہوں گا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد سب کو اللہ حافظ کہہ کے میں نے آنکھیں بند کر لی اور سارا دن کی تھکن کی وجہ سے مجھے بڑی ہی گہری نیند آتی تھی۔ اگلے دن میں پھر اسٹور پر کھڑا تھا کہ وہی عورت دوپہر کے وقت چلی آئی۔ بڑی ہی تیز تھی، اسے معلوم ہوتا تھا کہ جب دوپہر کے وقت اسٹور پر رش کچھ کم ہوتا ہے کیونکہ گرمی کا عالم بہت زیادہ تھا، اس لیے اسی وقت کا انتخاب کرتی تھی اور ہمیشہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا سپر اسٹور تھا جہاں ہزار قسم کی چیزیں موجود تھی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتی پھرتی چیزیں نکلواتی، مجھے دوبارہ سے نوکری کی آفر کر رہی تھی اور پھر میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس بار میرے انکار پر اس نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، جیسے اسے اس بار انکار برداشت نہ ہو رہا ہو۔ اس نے کی آنکھوں سے مجھے لگا ایک الگ ہی آگ سی محسوس ہوئی تھی۔ میں خوف زدہ ہو کر نظریں بدل لیتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بالکل خاموشی سے واپس نکل گئی اور شیشے کے پار مجھے وہ اپنی بڑی سی سیاہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس عورت کو بھلا ملازموں کی کیا کمی ہے، پھر یہ میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ یہ تو جسے چاہے نوکری پر رکھ سکتی ہے اور جتنی اچھی تنخواہ وہ آفر کر رہی تھی اس سے بڑی آسانی سے کوئی ملازم بھی مل سکتا تھا، لیکن میری ہی جان کی دشمن کیوں ہو گئی تھی؟ کچھ دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ میری الٹی سیدھی شکایت کر کے مجھے نوکری سے فارغ نہ کروا دے، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی اور ملازموں کی شکایت پر انہیں سیدھے باہر کر دیا جاتا تھا۔ میں اپنی نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا، اس لیے اللہ سے دعا کرنے لگا کہ کسی طرح اس عورت سے میری جان چھوٹ جائے۔ کچھ دیر گزری تو گاہکوں کا رش پڑ گیا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور پھر موقع ملتے ہی میں اسٹور کے مالک کے پاس پہنچ گیا، جو حساب کتاب کے لیے رات کے وقت آیا کرتا تھا۔ وہی میرا کفیل بھی تھا اور اس کی مدد سے ہی میں یہاں پر سیٹ ہو سکا تھا۔ میں نے ادب سے سلام کیا تو وہ مجھ کو کہنے لگا، ایاز پاس بیٹھ جاؤ، ضروری کوئی خاص بات ہوگی جو اس وقت آئے ہو؟ میں نے اپنے مالک کو بتایا کہ میں اپنا باپ بننے والا ہوں، چاہتا ہوں ایسے وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں، مجھے چھٹیاں چاہیے ہوں گی۔ میرے باپ بننے کی خبر سن کے مالک نے مجھے مبارکباد دی، پھر پوچھنے لگا خوشخبری کب آنے والی ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ اگلے مہینے ڈاکٹر نے تاریخ دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، 1 مہینے کی چھٹیاں دے دوں گا، تم مہینہ وہاں گزار کر آ جانا، اس سے زیادہ چھٹی میں نہیں دے سکتا، حج کے دن قریب آ رہے ہیں، ورکر کی ضرورت ہے۔ مالک کی بات سن کر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں مہینے بھر میں لوٹ آؤں گا۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ میری اپنی ماں سے کیا وعدہ ہوا پورا ہو جائے گا اور میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی۔ میں پاکستان واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ مجھے اپنی بیوی بچے کے لیے سامان بھی خریدنا تھا اور بہن اور ماں کے تحائف بھی لینے تھے۔ میں نوکری کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی شاپنگ کرنے لگا، لیکن پھر جس دن مجھے واپس جانا تھا اسی دن پہلے بدقسمتی نے میرے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ دوپہر کا وقت تھا کہ جب بھی اسٹور مینیجر نے مجھے بلایا اور کہنے لگا، ڈیلیوری کا آرڈر آیا ہے، سارے ہی لڑکے اس وقت مصروف ہے، تم جا کر یہ ڈیلیور دے کر آؤ، پھر اس کے بعد تمہیں چھٹیوں پر چلے جانا۔ میں کبھی بھی کسی کام کو انکار نہیں کرتا تھا، اس لیے مینیجر نے مجھے یہ کام سونپا تھا۔ میں نے وہ ڈیلیوری کا سامان لوڈ کروایا اور پھر اسے پتے پر پہنچ گیا اور بڑا سا بنگلہ تھا۔ میں نے اس کے اندر سامان اتروانا شروع کیا، پھر مجھے دستخط کروانے تھے کہ ڈیلیوری ہو گئی ہے۔ میں نے چوکیدار کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا کہ دستخط کروا لو۔ وہ اندر گیا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد واپس لوٹ آیا، کہنے لگا کہ مالکن آپ کو اندر بلوا رہی ہیں، کچھ سامان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور یہ سن کر میں پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا، اس لیے میں بنگلے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ ملازم مجھے کمرے کے دروازے تک پہنچا کر واپس لوٹ گیا تھا۔ میں دروازہ بجا کر جیسے ہی اندر قدم رکھنے لگا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے وہی عورت موجود تھی جسے میں ہمیشہ کتراتا تھا۔ میں نے فوراً ادب سے نظریں جھکا لی، کیونکہ اس کا حلیہ بہت ہی نازیبا تھا۔ بہت گہرے گلے کی میکسی اس نے پہن رکھی تھی اور جو بہت ہی زیادہ چست بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر الگ ہی رنگ آ گئے تھے۔ فوراً ہی میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے بستر پر بٹھا دیا۔ اس کے اس انداز میں پگھل گیا اور گھبرا کر کہا، میڈم آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ کیا سامان میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی، جلدی اس بات کی ایاز، ابھی تو تم آئے ہو، سکون سے بات کرتے ہیں۔ ایک دم ہی وہ میرے قریب آ کر ایسی گستاخی کر بیٹھی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے لب میرے لبوں پر رکھ دیے تھے۔ میں اسے دھکیل کر پیچھے ہٹانے لگا، پھر غصے سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شرم سے میرا سرخ چہرہ ہو گیا تھا، غصے سے ساری رگیں تنگ ہو گئی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں اس کی جان لے لیتا،
لیکن میرے دھکے پر وہ ایسی بلبلائی کہ اس نے اپنے پورے کپڑے اپنے وجود سے نوچ ڈالے اور اس کی اس حرکت سے اس کی میکسی جگہ جگہ سے پھٹ گئی۔ اس کی ایسی نیم برہنہ حالت دیکھ کر میں نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا، اور جیسے ہی میں باہر نکلنے لگا اس نے پیچھے سے کس کر مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تم کو اپنانا چاہتی ہوں، تمہیں حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ میں بار بار تمہارے ہاتھوں سے ذلیل ہوتی ہوں، اسٹور آتی ہوں کہ 3 بار پارسل منگواتی ہوں کہ کبھی تو تم آؤ گے، اور آج دیکھو میری خوش قسمتی تھی کہ تم چلے آئے۔ اب مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں تمہارے ساتھ کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ اور جی بھی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اس سے اپنے آپ کو آزاد کروایا اور کہا، میڈم ہوش میں آئیں، خدا کا خوف کریں، میں ایک نیک آدمی ہوں، شادی شدہ ہوں، اور جو آپ کر رہی ہیں وہ ایک گناہ ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح بے مول نہ کریں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور پھر نکلنے لگا تو میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، میں اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری جولی میں ڈالنا چاہتی ہوں، کچھ گھنٹے میرے ساتھ گزار لو، مجھے وہ خوشی دے دو جس کے لیے میں کب سے بھٹک رہی ہوں، پھر چاہو تو چلے جانا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرنے لگی ہوں۔ میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ خود سارا وقت دوسری عورتوں میں مصروف رہتا ہے، اس لیے مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں۔ بس تم میرے ہو جاؤ، میں تمہیں پیسوں میں تول دوں گی۔ مجھے اس عورت پر شدید غصہ آ رہا تھا جو مجھے کچھ نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی، کہ اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ بھی شادی شدہ ہے، پھر کیسے وہ میرے سامنے خود کو اس طرح پیش کر سکتی تھی۔ میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس جوان اور حسین عورت کو دیکھ کر اس کے قدم ڈگمگا جاتے، پھر اس کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا، اس لیے اس پر نظر ڈالے بغیر ہی اس کے کمرے سے نکلنے لگا۔ لیکن نہ جانے کیسے اسی وقت پولیس چلی آئی اور اس عورت نے رو کر مجھے بدکاری کا الزام لگایا تو ہکا بکا رہ گیا کہ پولیس کیسے آئی، اس نے عورت مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا۔ اس عورت کی حالت دیکھ کر پولیس نے مجھے فوراً گرفتار کر لیا اور میں سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ کتنی ہی دیر میں آفیسر کو جواب دیتا رہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن میری بات پر بھروسہ کون کرتا۔ میں ایک سٹور پر کام کرنے والا چھوٹا سا ملازم تھا اور مجھ پر الزام لگانے والی ایک امیر عربی عورت، اور پھر جو اس عورت کی حالت تھی، اس کے بعد تو مجھے مجرم سمجھنا جائز تھا، کیونکہ اس کے پورے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس نے خود جگہ جگہ جسم پر زخم ڈالے تھے اور اپنی معصوم بنی اس طرح آنسو بہا رہی تھی کہ میں خود ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا شوہر بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، اس نے بھی مجھے خوب برا بھلا کہا، اور پھر 2 دن میں پولیس اسٹیشن بند رہا۔ میری فلائٹ بھی مس ہو گئی، گھر سے بار بار فون آ رہے تھے اور میں بار بار جھوٹ کہہ رہا تھا کہ میں اگلے ہفتے آ جاؤں گا کیونکہ فلائٹ مس ہو گئی ہے۔ میری بیوی جو میرا انتظار میں تھی وہ سن کر اداس ہو گئی، اور میں چاہ کر بھی اسے بتا نہیں پایا کہ میں کس عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب مجھے قاضی کے سامنے عدالت میں حاضر ہونا تھا اور میری جان ہوا ہو رہی تھی، کیونکہ میرے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ وہ عورت بہت آسانی سے مجھے گناہ گار ثابت کر سکتی تھی۔ اور پھر ہو ہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس عورت نے مجھ پر ایسے گھنونے الزام لگائے تھے کہ میں شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ اس نے اپنی کہی بات کو نہ صرف اپنے وجود پر موجود زخموں سے ثابت کیا، بلکہ اپنے چوکیدار سے بھی اس بات کی گواہی دلوا دی تھی کہ میں زبردستی گھر میں داخل ہو کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوکیدار کی گواہی تابوت میں آخری کیل کی طرح تھی اور میرے مخالف فیصلہ ہو گیا۔ مجھے 100 کوڑوں کی سزا کے ساتھ 2 مہینوں کی قید سنائی گئی۔ میری جان نکل گئی تھی، میں اپنے حق میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ بس یہ سب سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا اور وہی رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ تو ہی ہے جو میری بے گناہی کو ثابت کر سکتا ہے۔ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، میرے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن تو بے نیاز ہے، تو کوئی بھی موضوع کر سکتا ہے۔ یا اللہ میں نے ہمیشہ تیرے آگے سر جھکایا ہے، تو میری مدد فرما۔ میں نے ہمیشہ حیا کا دامن تھام کے رکھا، تو مجھے بے آبرو ہونے سے بچا لے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنے رب کے آگے اس امید سے گڑ گڑا رہا تھا کہ وہی ہے جو نیتوں کا حال جانتا ہے اور جسے دلوں کے بید کا علم ہے۔ میں نے ہمیشہ اللہ پر توکل کیا تھا اور آج بھی اللہ سے ہی امید کی تھی، اس سے پہلے کہ وہاں موجود پولیس والے مجھے پکڑ کر لے جاتے اور سزا پر عمل کرتے۔ شروع ہوتا اچانک میری دعائیں قبول ہوئیں۔ جو اس وقت قاضی کے سامنے موجود تھی وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں پر ہر کوئی اس طرف متوجہ ہوا، اپنے وجود کو سہلاتی بری طرح چیخ رہی تھی کہ اسے آپ بجھا دو، اس آگ کو بجھا دو، میں بری طرح سے جل رہی ہوں، مجھے بچاؤ۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آپ کو کیا ہوا،
اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ وہ بھی پریشانی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی بیوی ایک ہی رٹ تھی، یہ آگ بجھا دو، میں جل رہی ہوں۔ اس کے شوہر نے اسے کہا یہاں تو کوئی آگ نہیں ہے، تو وہ چیخ کر کہنے لگی آپ کو نظر نہیں آ رہا، جہاں جہاں میرے جسم پر زخم موجود ہے وہاں وہاں آگ جل رہی ہے، مجھے عذاب ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی چیخوں سے پورا ہی کمرہ گونج رہا تھا۔ قاضی صاحب نے رات کو برخاست نہیں کیا تھا بلکہ اس عورت کو دیکھنے لگے اور پھر عورت سے کہا دیکھو تم نے قرآن پاک کی قسم کھا کر اپنا بیان دیا تھا، اس لیے اگر کوئی بات جھوٹ کہی ہے تو اسے ابھی درست کر لو تاکہ اس عذاب سے بچ سکو، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے جو ہمیں تو نظر نہیں آ رہا لیکن تم اس کی لپیٹ میں آ چکی ہو۔ دراصل جس آنکھ کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ کسی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بس وہی عورت اسے محسوس کر پا رہی تھی، اس لیے قاضی صاحب نے اسے یاد دلایا تھا کہ اس قرآن پاک کی قسم کھائی تھی۔ وہ عورت کچھ دیر تو چیختی چلاتی رہی، پھر جب بات اس کی برداشت سے باہر ہوئی تو اس نے روتے ہوئے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگا دیا، دراصل مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، میں بس تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے کبھی نظر بھر کے مجھے نہیں دیکھا، ہمیشہ انکار کیا، اسی وجہ سے میری انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ تمہیں ضرور مزہ سکھاؤں گی، تم نے مجھے اور مجھ جیسی امیر عورتوں کو کیسے دکارا، اس لیے میں بار بار ڈیلیوری کے پارسل منگواتی تھی اور انحصار میں رہتی کہ کسی دن تم آؤ گے، تمہیں اپنی خواہش پوری کر لوں گی۔ تم آئے تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پہلے ہی پولیس کو فون ملا دیا تھا، کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ تھا تم کس قدر نیک ہو، اور اگر میں برہنہ ہو کر بھی تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں تو تم مجھے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے، اور تم میرے ہو بھی جاتے تو میں کبھی تمہیں پولیس کے حوالے کرتی ہی، کیونکہ ہماری محبت آگے بڑھ کر نفرت کی سیڑھی پر چڑھ گئی تھی اور انتقام کی آگ میں چلتے تمہیں ہی جلسنا چاہتی تھی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو لوگ حق کے راستے پر چلتے ہیں اللہ ان کی مددگار ہوتا ہے، اللہ ہی ان کی عزتوں کا بھرم رکھتا ہے۔ میں نے تم پر جھوٹا الزام بھی لگایا اور اسے ثابت بھی کر دیا، لیکن آج خود اسی آگ میں جل رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور ساتھ اس قاضی نے کہہ دیا کہ میں بے گناہ ہوں اور وہ جھوٹی ہے۔ اس دن قاضی صاحب نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا سنا دی اور ساتھ ہی اسے اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ مجھے ہر جانے کے طور پر ایک باری رقم ادا کرے گی، کیونکہ اس سے میری عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے اس نے زنا جیسے گناہ کی کوشش کی تھی اور مجھ پر بدکاری کا الزام بھی لگایا تھا۔ یہ سزا سن کر اس کو ایک دم وہ مطمئن ہو گئی اور بالکل خاموش بھی، سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے جو بہت بڑی چیخیں مار رہی تھی اسے کیا ہوا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے سزا سنائی تو میری وہ خود بخود آگ بجھ گئی جو مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی، شاید وہ آگ میرے رب کی طرف سے سزا تھی، اور جب آپ نے مجھے سزا سنائی تو وہ سزا ختم ہو گئی۔ مجھے 80 کوڑوں کی سزا منظور ہے۔ وہ ہر جانے کے طور پر مجھے رقم ادا کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ وہ عورت کے شوہر نے اسے بہت نفرت سے دیکھا تھا اور چھوڑ کر چلا گیا، اور پولیس والی عورتیں اسے عربی عورت کو لے گئی، جبکہ قاضی صاحب نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے مجھے رہا کر دیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ عورت ایسی ہی عیاش تھی، ہر خوبصورت مرد پر اس کا دل آ جاتا تھا اور وہ ایسی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر برا آدمی نہیں تھا بلکہ وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ عربی عورت دوسرے مردوں کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش رکھتی تھی۔ یہ سب سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ کوئی عورت اتنی بدکار کیسے ہو سکتی ہے۔ خیر، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ میری وہ فلائٹ تو مس ہو گئی تھی، لیکن 2 دن کے بعد دوسری فلائٹ مجھے مل گئی تھی۔ میں اپنے مالک سے مل کر مہینے بھر کے لیے واپس لوٹ آیا تھا، اور ساتھ ہی میرا امان اور بھی اس بات پر پختہ ہو گیا تھا کہ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اللہ کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر میں حیادار تھا تو اللہ بھی میری حیا کو برقرار رکھا تھا۔ اگر میں اپنے رب کے آگے جھکا تو میرے رب نے بھی مجھے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ میرے پاکستان آنے کے 7 دن کے بعد ہی میرے گھر میں ایک خوبصورت سی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ میری بیوی اور اماں بہت خوش تھی۔ کچھ دن ان کے ساتھ گزار کر جب میں واپس لوٹنے لگا تو میں نے اپنی بیوی سے بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ میری بیٹی کو بھی دین کے راستے پر چلائے گی اور نیک اور حیادار بنائے گی، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ جو دین کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی اس کی عزت کو داغ نہیں لگنے دیتا اور کبھی دنیا کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔
کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اس کہانی کے متعلق اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہیے گا۔ اگلی کہانی تک کل مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔